अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं एक स्टोरी दी हैप्पी प्रिंस को डिस्कस करने वाली हूँ। इसे एक आयरिश राइटर ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। उसने ये कहानी अपने बच्चों के लिए लिखी थी। ये एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जिसका नाम दी हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स था, उसमें शामिल थी और इसमें टोटल 5 स्टोरीज थी और ये 1888 को पब्लिश हुई। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। व्यूअर्स, इस स्टोरी में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है हैप्पी, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, खुशबाश शहजादा। ये महल में अपने दोस्तों के साथ बहुत ही खुशबाश जिंदगी बसर करता है और इसके मरने के बाद शहर के बिल्कुल दरमियान में एक कॉलम पर इसका स्टैचू फिक्स किया जाता है, जहां से पूरा शहर नजर आता है और ये आम लोगों की मिजरेबल लाइफ और प्रॉब्लम्स को देखकर परेशान होता है और रोता रहता है। नेक्स्ट मेन कैरेक्टर है लिटिल स्वेलो। यूरोप में सर्दियां शुरू होने वाली हैं, इस वजह से तमाम स्वेलोज यानी अबाबील हिजरत करके इजिप्ट, मिस्र जा चुके हैं। लिटिल स्वेलो भी उनके पीछे जाता है। उड़ते उड़ते जब वो थक जाता है तो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू की टांगों में लेटकर थोड़ी देर के लिए आराम करता है और वहीं से हैप्पी प्रिंस और लिटिल स्वेलो के दरमियान दोस्ती का आगाज होता है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि शहर के दरमियान में एक ऊंचे पिडेस्टल पर एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू फिक्स किया जाता है। ये एक लेडन स्टैचू होता है जिसके ऊपर गोल्ड लीव्स लगाकर खूबसूरत बनाया जाता है। इसकी आंखों पर 2 चमकदार सैफायर्स यानी नीलम के टुकड़े लगे होते हैं और उसकी तलवार के दस्ते पर एक बड़ा सा रेड रूबी लगा दिया जाता है। इसे देखकर मुख्तलिफ तरह के लोग मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि तुम खुशबाश शहजादे क्यों नहीं हो सकते। एक मायूस शख्स सोचता है कि चलो दुनिया में कोई तो ऐसा है जो इंतहाई खुश है, और बच्चे सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल एंजल है जो उन्होंने सिर्फ अपने ख्वाबों में देखा है। अब होता कुछ यूं है कि लिटिल स्वेलो उसी शहर में से गुजरता है। यूरोप में सर्दी शुरू होने वाली है। इस ठंड से बचने के लिए सारे परिंदे मिस्र की तरफ रवाना हो रहे हैं। छोटे अबाबिल के सारे दोस्त भी 6 हफ्ते पहले मिस्र जा चुके हैं। छोटे अबाबिल के पीछे रह जाने की वजह इसके दरिया के किनारे उगे हुए एक पौधे रीड से मोहब्बत है। मोहब्बत मौसम बहार में शुरू हुई थी। अबाबिल इस पौधे के गिर्द चक्कर लगाता और अपने परों को पानी से टच करके इसमें लहरें पैदा करता था। इसके दोस्त इसे बहुत समझाते लेकिन लिटिल स्वेलो किसी की बात ना सुनता और यूं गर्मियां सारी गुजर गईं। अब जब सर्दियां शुरू हुई तो सारे परिंदे परवाज कर गए और अब अबाबिल भी इस पौधे से आना शुरू हो गया, क्योंकि ये हवा के साथ लहराता रहता और अबाबिल से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। वो पौधा एक ही जगह खड़ा रहता और सफर नहीं कर सकता था, इसलिए अबाबिल उसे छोड़कर एहरामे मिस्र की तरफ अपना सफर शुरू करता है। वो दिन भर उड़ता रहता है और रात के वक्त एक शहर के पास पहुंचता है और वहां पे एक बुलंद कॉलम पर एक गोल्डन स्टैचू को देखता है, तो वो उसके कदमों में लेटकर अपना सर अपने परों में छुपाकर सोने की तैयारी करता है। अचानक इस पर पानी का एक कतरा गिरता है तो वो सोचता है कि आसमान पर कोई भी बादल नहीं है, सितारे भी चमक रहे हैं और बारिश भी हो रही है। क्या शुमाली यूरोप की आबो हवा इतनी खौफनाक है? तब इस पर मजीद पानी के 2 कतरे गिरते हैं तो अबाबिल अपना सर उठाकर ऊपर की जानब देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि खुशबाश शहजादे की आंखों में आंसू हैं। लाइट में उस स्टैचू का चेहरा चमक रहा है। लिटिल स्वेलो को इस पर बहुत तरस आता है तो वो पूछता है कि तुम कौन हो, तो खुशबाश शहजादा कहता है कि मैं दी हैप्पी प्रिंस हूँ। अबाबिल उससे रोने की वजह पूछता है तो वो बताता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। जब मैं जिंदा था तो मेरे अंदर एक इंसानी दिल था। मुझे इस वक्त पता भी नहीं होता था कि आंसू क्या होते हैं और मैं सेंस साउची यानी
یعنی جہاں غم بھی نہیں پہنچ سکتے اس محل میں رہا کرتا تھا۔ میرے ارد گرد خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ مجھے تمام لوگ ہیپی پرنس کہتے تھے، لیکن اب جب میں مر چکا ہوں تو لوگوں نے مجھے اتنی بلندی پر رکھ دیا ہے، مجھے اپنے شہر کی تمام بدصورتی اور میزریبل کنڈیشن نظر آتی ہے۔ اب جب کہ میرے سینے میں لیڈن ہارٹ ہے، میں دوسروں کا غم محسوس کر سکتا ہوں۔ ہیپی پرنس لٹل سویلو کو بتاتا ہے کہ وہ دیکھو، دور ایک چھوٹی سی ایک غریب شخص کا گھر ہے اور اس کی اوپن ونڈو سے میں دیکھ سکتا ہوں کہ ایک خاتون ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی اور اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ وہ ایک ٹیلرس ہے اور اس نے گاؤن پر امبرائڈری کرنی ہے۔ یہ گاؤن کوئن کی ایک معزز دوشیزہ کا ہے جو اسے محفل رقص پر پہننا چاہتی ہے، جبکہ اسی درزن کے کمرے کے کونے میں اس کا چھوٹا سا بیٹا بستر پر بیمار ہے اور اسے بخار ہے۔ وہ کھانے کے لیے اورنج مانگتا ہے، جبکہ اس کی ماں کے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لٹل سویلو، پلیز میری مدد کرو اور میری سوارڈ ہلٹ سے وہ ریڈ روبی نکال کر اس بچے کو دے دو، کیونکہ میں حرکت نہیں کر سکتا ہوں۔ لٹل سویلو کہتا ہے کہ میرا مصر میں انتظار ہو رہا ہے اور میں یہاں پہ نہیں رک سکتا۔ اور یہ بچہ بھی انہی بچوں جیسا ہے کہ جب ہم دریا پر اڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم پر پتھر پھینکتے ہیں، اگرچہ وہ پتھر ہمیں نہیں لگتا لیکن ہمیں بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سن کر ہیپی پرنس غمزدہ ہو جاتا ہے، تو لٹل سویلو اس کو غمزدہ دیکھ کر اس کا کام کرنے کو راضی ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی سوارڈ ہلٹ سے ریڈ روبی نکال کر چونچ میں لے کر شہر کی چھتوں پہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اڑتے اڑتے وہ چرچ کے میناروں کے پاس سے گزرتا ہے جہاں سنگ مرمر سے فرشتوں کے بت بنائے گئے تھے۔ پھر وہ ایک محل کے پاس سے گزرتا ہے جہاں سے ناچنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر وہ ایک خوبصورت لڑکی کے پاس سے گزرتا ہے جو ٹیرس پر کھڑی ہو کر سوچ رہی ہے کہ یہ درزنیں بہت سست ہوتی ہیں۔ پھر اس کا گزر ایک باڑے سے ہوتا ہے جہاں پہ بہت سے جیوز ایک دوسرے کے ساتھ سودے بازی کر رہے تھے اور اپنی رقم کو تانبے کے ترازو میں توڑ رہے ہوتے ہیں۔ آخرکار وہ غریب گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ لڑکا بخار سے بے چین ہوتا ہے تو وہ اپنے پروں سے اسے ہوا دیتا ہے اور وہاں پر ریڈ روبی گرا کر آ جاتا ہے۔ ہیپی پرنس خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے ایک نیک کام کیا ہے۔ یہ سننے کے بعد لٹل سویلو وہاں پر سو جاتا ہے۔ نیکسٹ ڈے لٹل سویلو سارا دن پاس ہی دریا پر گھومتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج رات میں مصر کے سفر پر نکلوں گا۔ وہ روانہ ہونے سے پہلے ہیپی پرنس سے ملنے جاتا ہے۔ ہیپی پرنس ریکویسٹ کرتا ہے کہ مزید میرے پاس ایک رات رک جاؤ۔ وہ لٹل سویلو کو بتاتا ہے کہ شہر سے باہر ایک نوجوان شخص مجھے نظر آ رہا ہے جو اوپر کی منزل پر کمرے میں رائٹنگ ٹیبل پر جھکا ہوا کچھ لکھ رہا ہے۔ اسے پلے مکمل کرنا ہے۔ اس کی انگیٹھی میں آگ نہیں ہے۔ بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ میرا ایک کام کرو کہ میری آنکھوں میں سیفائرز لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہزاروں برس پہلے ہندوستان سے لائے گئے تھے۔ یہ بہت قیمتی ہیں۔ اس میں سے ایک نکال کر اسے دے دو تاکہ وہ جوہری کو بیچ کر پیسے لے اور اس سے اپنے کھانے پینے کی چیزیں اور لکڑیاں خرید دے۔ اس طرح سے وہ اپنا پلے مکمل کر لے گا۔ لٹل سویلو رونا شروع کر دیتا ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اس طرح سے ہیپی پرنس تم اندھے ہو جاؤ گے۔ لیکن ہیپی پرنس کہتے ہیں کہ یہ میرا حکم ہے، جو میں کہتا ہوں وہی کرو۔ لٹل سویلو شہزادے کی آنکھ نکالتا ہے اور اس نوجوان کے گھر کی طرف اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے کمرے کی چھت پر سوراخ تھا، وہاں سے وہ اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہاں پر وہ خوبصورت نیلم گرا دیتا ہے۔ نوجوان وہ سیفائر دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور چلاتا ہے کہ اب میں اپنا پلے مکمل کر سکتا ہوں۔ نیکسٹ مارننگ لٹل سویلو ایک ہاربر کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑے جہاز کے میسٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور ادھر ادھر لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے اور چلاتا ہے کہ میں مصر جا رہا ہوں۔ لٹل سویلو ہیپی پرنس کو خدا حافظ کہنے کے لیے آتا ہے، لیکن ہیپی پرنس کہتا ہے کہ تم مزید میرے پاس ایک رات ٹھہر جاؤ۔ لٹل سویلو کہتا ہے کہ سردی کا موسم ہے، یہاں پہ جلد ہی برف باری شروع ہو جائے گی۔ مصر میں کھجوروں کے سبز درختوں پر سورج گرم ہے اور میرے دوست وہاں پر اپنے گھونسلے بنا رہے ہیں۔ اور پیارے شہزادے، میں تم سے جدا ہونا چاہتا ہوں لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگلی دفعہ موسم بہار میں میں لال کی جگہ پہ 2 خوبصورت ہیرے لاؤں گا جو تم نے دیے ہیں۔
لیکن ہیپی پرنس کہتا ہے کہ لٹل سویلو میرا ایک کام کر دو۔ ایک ماچس بیچنے والی چھوٹی سی لڑکی نیچے کھڑی ہے، اس کی ماچسیں نالی میں گر گئی ہیں اور سب خراب ہو چکی ہیں۔ اگر کچھ رقم وہ گھر نہ لے کر گئی تو اس کا باپ اسے مارے گا۔ وہ رو رہی ہے، اس کے پاس جوتے اور جرابے بھی نہیں ہیں اور اس کا سر ننگا ہے۔ میری دوسری آنکھ نکالو اور اسے دے آؤ، یوں اس کا باپ اسے نہیں مارے گا۔ لٹل سویلو وہاں پہ رکنے کو تو تیار ہو جاتا ہے لیکن وہ آنکھ نہیں نکالنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے ہیپی پرنس ایسے تو تم بالکل ہی اندھے ہو جاؤ گے۔ ہیپی پرنس کہتا ہے کہ جو میں حکم دیتا ہوں ویسا ہی کرو۔ اب لٹل سویلو ہیپی پرنس کی دوسری آنکھ بھی نکال لیتا ہے اور اسے لے کر اڑتے ہوئے ماچس والی لڑکی کے پاس سے گزرتا ہے اور ہیرے کو لڑکی کی ہتھیلی پر گرا دیتا ہے۔ وہ چھوٹی لڑکی خوش ہوتی ہے کہ واو کتنا خوبصورت شیشے کا ٹکڑا ہے۔ اب لٹل سویلو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ مصر نہیں جائے گا کیونکہ ہیپی پرنس اندھا ہو چکا ہے۔ وہ اس کے پاس رہتا ہے اور اسے آس پاس کی کہانیاں سناتا ہے۔ لٹل سویلو ہیپی پرنس کے اصرار کرنے کے باوجود بھی مصر اب نہیں جاتا ہے۔ وہ اسے شاندار چیزوں کے بارے میں کہانیاں سناتا ہے لیکن ہیپی پرنس کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے شاندار چیز انسانی تکلیف ہے اور بدقسمتی سے بڑھ کر کوئی راز نہیں ہے۔ اب تم میرے شہر پر پرواز کرو، چھوٹے ابابیل، تمہیں جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ لٹل سویلو پورے شہر کی پرواز کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ امیر لوگ اپنے خوبصورت گھروں میں خوش ہیں، بیگرز دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ بچوں کے چہرے بھوک کی وجہ سے سفید ہو رہے ہیں۔ اور ایک پل کی محراب کے نیچے دو چھوٹے سے لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے ہوئے خود کو گرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے۔ جبکہ پین وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر لیٹنا نہیں چاہیے، اور وہ بچے بارش میں بھٹکنے لگتے ہیں۔ لٹل سویلو یہ سارا کچھ آ کر ہیپی پرنس کو بتاتا ہے تو ہیپی پرنس کہتا ہے کہ مجھ پر عمدہ سونے کا جو کور ہے اسے اتارو اور اس کے پیسز تمام لوگوں میں تقسیم کر دو۔ لٹل سویلو ایسے ہی کرتا ہے اور سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کھانے کو روٹی ہے۔ اب ہیپی پرنس بہت ہی برا دکھائی دیتا ہے۔ ادھر برف باری شروع ہو جاتی ہے، گلیاں اب چاندی کی طرح سفید دکھائی دیتی ہیں۔ برف اب اتنی چمکدار اور سفید ہے کہ لمبی لمبی برف کی کلمیں یوں دکھائی دیتی ہیں جیسے کہ وہ خنجر ہوں جو مکانوں کی چھتوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں۔ ہر شخص کوٹ پہن کر باہر نکل آتا ہے اور چھوٹے بچے گلناری ٹوپیاں پہن کر باہر آ جاتے ہیں اور برف پر کھیلنے لگتے ہیں۔ لٹل سویلو اتنی ٹھنڈ میں بھی ہیپی پرنس کو چھوڑ کر نہیں جاتا اور وہ بیکر کی دکان میں سے آنکھ چرا کر تھوڑی بہت روٹی چنتا ہے اور خود کو پھڑ پھڑا کر گرم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ مرنے والا ہوتا ہے تو ہیپی پرنس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، مصر تو نہیں البتہ موت کے منہ میں جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر ہیپی پرنس کا دل غم کی شدت سے پھٹ جاتا ہے۔ اگلے روز شہر کا میئر اور کونسلر پاس سے گزرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہیپی پرنس بہت ہی بھدا ہو چکا ہے اور پاس ہی ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہے۔ وہ ہیپی پرنس کے اسٹیچو کو کھینچ کر نیچے گرا دیتے ہیں۔ اب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسٹیچو کی دھات کو بھٹی میں پگھلا کر دوبارہ اسٹیچو بنایا جائے گا۔ ادھر بھٹی میں کارکن نگران کو کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا شیشے کا دل بھٹی میں بھی پگھل نہیں رہا، لہٰذا اسے پھینک دینا چاہیے۔ وہ ہیپی پرنس کا دل اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں جہاں مردہ ابابیل بھی پڑا ہوتا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے ایک کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس شہر سے میرے پاس دو قیمتی ترین چیزیں لے کر آؤ۔ فرشتہ وہاں سے شیشے کا دل اور مردہ پرندہ اٹھا کر لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے درست انتخاب کیا ہے، اب یہ پرندہ ہمیشہ جنت میں گاتا رہے گا اور میرے سنہرے شہر میں خوشباش شہزادہ ہمیشہ میری حمد کرتا رہے گا۔ یہ انٹرسٹنگ سٹوری ایک فیئری ٹیل ہے
جس میں ڈیپ مورل لیسن موجود ہے، وہ یہ کہ انسانیت کی خدمت ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔